सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 25 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अंग्रेज लेफ्टिनेंट नौ उम्र था। हिंदुस्तान में आए उसे अभी 5 महीने हुए थे। उसे इस सिख रेजिमेंट में भेज दिया गया था जो कबायली इलाके में थी। वो उर्दू बहुत ही टूटी फूटी बोलता था। रास्ते में वो हमारी मिन्नत समाजत करता गया। साहब बहादुर, एक पठान ने उसे कहा, फिक्र ना करो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हम तुम्हारी हुकूमत से तुम्हारी कीमत लेकर तुम्हें जिंदा वापस भेज देंगे। जब तुम वापस जाओगे तो अपने अंग्रेज अफसरों को बताना कि हमारे वतन से निकल जाएं। तुम अभी बच्चे हो, तुमने हमारी ताकत देख ली है। साहब बहादुर फटी फटी नजरों से सबको देखने के सिवा कुछ न कह सका। जब हम अपने ठिकाने पर पहुंचे तो मेरे साथियों ने उस पठान को जिसने मुझे इस मिशन पर भेजा था तफसील से बताया कि मैंने ट्रक किस तरह रोका था। उस पठान ने, जिसे सब मलिक कहते थे, उठकर मुझे गले से लगा लिया। तुम बहादुर हो, उसने कहा। हमारे लिए राइफलें और एम्यूनिशन बहुत कीमती हैं। हमें इन्हीं चीजों की जरूरत रहती है। लेकिन तुम तो हमारे लिए खजाना लाए हो। हम पॉलिटिकल एजेंट से एक अंग्रेज का 10,000 रुपया मांगेंगे। अगर हमें इतनी रकम नहीं मिलेगी तो हम इस साहब का सर पॉलिटिकल एजेंट को भेज देंगे। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि अंग्रेजों के साथ कबायली पठानों की बातचीत पॉलिटिकल एजेंट की मार्फत हुआ करती थी। फकीर एपी ने 15वें दिन और पूरा 10,000 रुपया लेकर उस अंग्रेज सेकंड लेफ्टिनेंट को पॉलिटिकल एजेंट के हवाले कर दिया। ये याद रखें कि उस वक्त का 10,000 रुपया आज के कई लाखों रुपयों के बराबर थे। मेरी धाक बैठ गई। मुझे फकीर एपी ने एक बार फिर शर्फ मुलाकात बख्शा और अपने हाथ से मुझे 303 की एक राइफल और एक खंजर दिया और मुझे एक और गांव में मुस्तकिल रिहाइश के लिए भेज दिया। मैं जब उस गांव में गया तो मेरी बहादुरी की कहानी वहां पहले पहुंच चुकी थी। ये दो पहाड़ियों के दरमियान 12-13 घरों का गांव था। हर तरफ सब्जा था। मुझे छोटा सा एक मकान दे दिया गया। उसके 2 कमरे और छोटा सा सहन था। मेरे खाने का इंतजाम गांव वालों ने अपने जिम्मे ले लिया। मुझे चारपाई और बड़ा अच्छा बिस्तर दिया गया। उन पठानों ने मुझे सही मायनों में सर आंखों पर बिठाया। मैं जब गांव में घूमने फिरने को निकला तो मैंने देखा कि औरतें मुझे इश्तियाक से देख रही हैं। उनमें एक से एक खूबसूरत थी। उनमें जो बूढ़ी हो चुकी थी वो भी खूबसूरत थीं, लेकिन वो सिर्फ औरतें नहीं थीं जिन्हें देखकर मर्द कुछ और सोचने लगते हैं। ये औरतें खंजर जनी की माहिर थीं। बाज फौजी पोस्टों और कैंपों पर शब खून में भी शरीक होती थीं। दिन के वक्त कोई औरत, अमूमन पुरानी उम्र की, मुझे रोटी देने आती थी और रात को कोई आदमी आता था। कभी मुझे बुला लेते और 7-8 आदमी इकट्ठे बैठकर खाना खाते। 2 मर्तबा एक जवान औरत दिन का खाना लेकर आई। मैंने देखा कि वो मुझे टिकटिकी बांध कर देखती थी और जब मैं उसकी तरफ देखता था तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती थी। तीसरी बार आई तो मैंने उससे पूछा कि वो उर्दू बोल सकती है। थोड़ा थोड़ा, उसने कहा। समझ लेता है, बोल सकता है। उसके बाद वो अपने लहजे में उर्दू के अल्फाज बोलती रही। मैं उसका मतलब समझता रहा। मैं उसकी बातें सही उर्दू में सुनाता हूँ। तुम बहुत बहादुर हो, उसने कहा। हम बहादुरों की कदर करते हैं। हम बुज़दिल मर्द को जिंदा नहीं रहने देते। मैं तुम्हें करीब से देखना चाहती थी। तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, उसने जवाब दिया और उसका चेहरा उदास हो गया। क्यों? मैंने पूछा। तुम खुश नहीं हो? उसने आहिस्ता से सर हिलाया कि नहीं। क्यों? फिर बताऊंगी, उसने कहा। मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती। किसी को शक हो गया तो हम दोनों को गोली मार देंगे। तुम परदेसी हो, अकेले रहते हो, मैं आया करूंगी। वो चल पड़ी, दरवाजे में रुक गई और उसने नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। उसकी आंखों में एक पैगाम था और चेहरे का तासुर ऐसा था जो मैं समझता था। उसने आह भरी और चली गई। मैं परेशान सा हो गया। उसके जाने के बाद उसकी आवाज मेरे जहन में गूंजती रही। किसी को शक हो गया तो हम दोनों को गोली मार देंगे। मैं आया करूंगी। आज जब माजी को अपने सामने फैलाकर उसे देखने बैठ गया हूं तो ऐसे लगता है जैसे वो एक ख्वाब था और उसे अब बेदारी के आलम में देख रहा हूं। पठान मुजाहिदीन की वो लड़ाइयां और उनकी बातें अफसाना सी लगती हैं। जमाना ऐसे भोंडे तरीके से बदला है कि इंसानों की शक्लें तो वही हैं, उनकी ज़हनियतें बदल गई हैं।
آزادی اور غلامی کا تصور بدل گیا ہے۔ آج کا انسان کردار اور مذہب کی پابندیاں توڑ پھینکنے کو آزادی کہتا ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک سوچ رہی ہیں۔ مجھے اخلاق، کردار اور مذہب کے متعلق بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ایک مفرور قاتل اور ڈاکو کو حق حاصل نہیں کہ وہ وعظ سنائے۔ نہیں سناؤں گا۔ مجھ پر جو بیتی ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ میں قبائلی علاقے کے پٹھانوں میں جا کر مجرم سے مجاہد بن گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان میں بھٹک رہا تھا۔ کبھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے جرم میری فطرت میں سرایت کر گیا ہے اور اب میں شریفوں کی دنیا میں لوٹ کر نہیں جا سکوں گا۔ لیکن قبائلی پٹھانوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے بخشوانے کے لیے ایک موقع عطا کیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ گناہوں کی بخشش کے لیے مجھے جان دینی پڑے گی یا خون کے چند قطروں پر خدا راضی ہو جائے گا۔ میں جب تنہا ہوتا تو پھر بھٹک جاتا تھا۔ میں مجاہد سے مفرور بن جاتا اور سوچنے لگتا کہ میں کب تک یہاں رہوں گا۔ مجھ میں اتنا سا کردار اور ایمان باقی رہ گیا تھا کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ پٹھانوں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ انہوں نے مجھے پناہ دی اور مجھے گلے لگایا تھا۔ میں نے انہیں پوری قیمت دینے کا تہیہ کر لیا تھا، مگر ان کی ایک جوان اور بڑی ہی خوبصورت عورت نے مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ ان لوگوں کو مجھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان کی دو عورتیں مجھے کھانا دینے آتی تھیں اور میرے دونوں گھڑے پانی سے بھر جاتی تھیں۔ وہاں عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، مردوں کی طرح کام کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے لیے جو قانون بنا رکھے تھے وہ بڑے ہی سخت تھے۔ کسی کو ان کی خلاف ورزی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ انہیں ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ اگلے روز وہ پھر آ گئی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے دہک رہا ہو۔ اس کی آنکھیں چمکتے ہوئے بادامی رنگ کی تھیں۔ اس نے روٹیوں کی چنگیر میرے آگے رکھی اور فرش پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاشمے، اس نے جواب دیا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں آیا کروں گی، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو شک ہو گیا تو ہم دونوں کو گولی مار دیں گے۔ میں نے کہا، کسی کو شک کیوں ہوگا؟ تمہارے ساتھ میری نیت خراب تو نہیں؟ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اس لیے میں نے ایسے کہا تھا۔ اس نے کہا، ہمارا رواج ہے کہ کسی کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ نیت خراب کر لے تو دونوں کو گولی مار دیتے ہیں۔ میں غیر مرد ہوں ہاشمی، میں نے کہا، اور تم کسی کی بیوی ہو۔ میں تمہارے خاوند کو جانتا ہوں۔ تم اسے نہیں جانتے، اس نے کہا۔ تم نے اسے صرف دیکھا ہے۔ وہ بزدل ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ غدار بھی ہے۔ اس کے سوا مجھے اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ میں نے اسے ایسے الفاظ سے ٹال دیا کہ اس کا دل بھی رکھ لیا، اپنی نیت بھی ٹھیک رکھی، اور وہ ماتھے پر شکن ڈالے بغیر چلی گئی۔ کوئی قوم کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جس قوم نے اچھے اوصاف کی بدولت تاریخ میں نام پیدا کیا ہو، اس کے ہر فرد کے اوصاف اچھے ہی نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی شاندار تاریخ میں جہاں سرفروش مجاہدین ملتے ہیں، وہاں غدار بھی ساتھ ساتھ سرگرم نظر آتے ہیں۔ یہی کیفیت پٹھانوں کی تھی۔ ان میں انگریزوں کے جاسوس اور مخبر بھی تھے۔ ان میں دوغلی جاسوسی کرنے والے بھی تھے۔ حقہ تو ہر پٹھان پیتا تھا، لیکن حقے میں چرس کے خشک پتے جلا کر کش لگانے والے بھی تھے۔ ان میں بعض اس قدر نشئی ہو جاتے تھے کہ اپنی اصلیت، عزت اور غیرت تک کو بھلا بیٹھتے تھے۔ ہاشمے کا خاوند، جسے میں اچھی طرح جانتا تھا، نشے کا مارا ہوا آدمی تھا۔ میں نے جب بھی اس کے ساتھ بات کی یا وہ جب بھی میرے پاس آیا، میں نے اسے نشے کی حالت میں پایا۔ وہ بات جھوم جھوم کر کرتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا خوبصورت جوان تھا۔ اس کے مقابلے میں ہاشمے زیادہ خوبصورت اور تندرست اور توانا تھی۔ ہاشمے کا خاوند چونکہ نحیف اور مریض تھا، اس لیے وہ ہاشمے کو مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اس سے میں سمجھتا تھا کہ ہاشمے کے دل میں اس کے خلاف جو نفرت بیٹھی ہوئی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہاشمے اپنے کچلے ہوئے جذبات کی تسکین مجھ سے چاہتی تھی، اور یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی پٹھان کے ساتھ در پردہ دوستی نہیں لگاتی، کیونکہ پٹھان ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ میں چونکہ پٹھان نہیں تھا، اس لیے وہ مجھ سے ایسی توقع نہیں رکھتی تھی۔ میں اس سوچ میں غرق رہنے لگا کہ اس خوبصورت اور جوان عورت سے کس طرح اپنا دامن بچاؤں۔ میں اتنا شریف اور صاحب کردار تھا یا نہیں، یہ مجھ تک ہی رہنے دیں۔ اصل خطرہ تو یہ تھا کہ ذرا سے شک پر بھی میں ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا تو یہ لوگ میری لاش باہر پھینک کر یہ کہیں گے کہ یہ تھا ایک غدار اور بے غیرت۔ اگلے ہی روز ہمیں اطلاع ملی کہ بنو سے ایک فوج کا کانوائے آ رہا ہے، جس کی منزل رزمک تھی۔ اس وقت قبائلی پٹھان فوجی کانوائے پر ہی حملے کیا کرتے تھے۔
ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ کانوائے گزرا کرتی تھی، اس میں کم و بیش 100 گاڑیاں ہوتی تھیں، خچر گاڑیاں بھی ہوتی تھیں اور پیدل فوجی بھی۔ موٹر گاڑیوں اور خچر گاڑیوں میں راشن، ایمونیشن اور دیگر فوجی سامان ہوتا تھا، خچروں پر بھی ایمونیشن وغیرہ لدا ہوتا تھا۔ سڑک پہاڑوں کے درمیان سے بل کھاتی ہوئی گزرتی تھی، بنو سے رزمت تک بے انداز فوجی دستے پہاڑوں پر چڑھا دیے جاتے تھے جو کانوائے کی حفاظت کرتے تھے۔ پٹھان اتنے زیادہ حفاظتی انتظامات کے باوجود کانوائے پر فائرنگ کرتے تھے، لیکن وہ فوج کی طرح ٹولیوں میں نہیں ہوتے تھے۔ اکیلا اکیلا پٹھان ان فوجی دستوں سے نظر بچا کر جو پہاڑیوں پر پھیلے ہوئے تھے، کسی موزوں جگہ پر پوزیشن لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ سڑک کے قریب نہیں آ سکتا تھا، اسے دور سے فائرنگ کرنی ہوتی تھی۔ وہ ایک یا دو گولیاں ہی فائر کر سکتا تھا، کیونکہ پہلی گولی سے ہی اس کی پوزیشن کی نشاندہی ہو جاتی تھی اور اس پر مشین گنوں کی بوچھاڑ فائر ہونے لگتی تھی، جو اس کے ارد گرد خاصے رقبے کو زد میں لے لیتی تھیں۔ پٹھان کو آگ کی اس بارش میں سے نکلنا ہوتا تھا۔ میں آپ کو اس وقت کی داستان سنا رہا ہوں جب فوجی دنیا میں ابھی گوریلا جنگ رائج نہیں ہوئی تھی، لیکن پٹھان گوریلا جنگ کے ماہر تھے۔ وہ صحیح معنوں میں جان اپنی ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ یہ مہارت اور شجاعت پٹھانوں میں ہی تھی کہ وہ حفاظتی دستوں کی پوزیشنوں میں سے پیٹ کے بل رینگتے اور چھپتے چھپاتے گزر جایا کرتے تھے۔ اس وقت کے فوجیوں میں پٹھان ایک دہشت کا نام تھا۔ اس روز جو کانوائے آ رہی تھی اس میں سامان تو بے شمار آ رہا تھا، لیکن کشش والی اصل چیز لاکھوں روپے کی وہ تنخواہ تھی جو فوجیوں کے لیے جا رہی تھی۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خزانہ کسی موٹر گاڑی میں ہوگا یا خچر گاڑی میں۔ مجھے میرے ملک نے بلایا، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کم و بیش 100 قبائلی پٹھان جمع تھے۔ خانو لالا، ملک گل بخت خان نے مجھے کہا، ہمارے آدمیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تم نئے آدمی ہو، اس کام کو بھی سمجھ لو، لیکن یہ کام تمہیں اس جگہ جا کر ہی سمجھ آئے گا۔ تم بہت بہادر اور دلیر آدمی ہو، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ گل بخت خان نے دو آدمیوں کو میرے ساتھ کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہیں اس جگہ لے جائیں گے جہاں تم اپنی محفوظ جگہ دیکھ کر کانوائے پر فائرنگ کرو گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ خیال رکھنا کہ گولی اس وقت چلانا جب تمہیں یقین ہو جائے کہ گولی ضائع نہیں ہوگی۔ ایک گولی کا مطلب ہوتا ہے انگریزوں کا ایک فوجی یا ایک گھوڑا یا ایک خچر۔ میں بالکل خاموش رہا اور گل بخت خان سے ہاتھ ملا کر اور رائفل اپنے کندھے سے لٹکا کر دو قبائلی پٹھانوں کے ساتھ چل پڑا۔ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی تھی۔ ہم گپ شپ لگاتے یوں چلے جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ سورج نکلنے تک ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے ہمیں سڑک دور قریباً 1000 گز نیچے نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ کانوائے پر فائرنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ وہ ابھی مجھے بتا ہی رہے تھے کہ ہم نے دور ایک فوجی دستہ دیکھا جو پہاڑی کے اوپر جا رہا تھا۔ یہ وہ حفاظتی دستے تھے جنہیں کانوائے کی حفاظت کرنی تھی۔ انہیں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پتھر اکٹھے کر کے پکٹ بنانی تھی۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ اب اپنے آپ کو چھپا کر رکھو۔ ہمیں اب ان فوجیوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو ان سے چھپانا تھا۔ میں نے پہاڑی اور اس کے خد و خال کا جائزہ لیا اور ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جو سڑک کے قریب ہو اور وہاں سڑک کا موڑ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ان فوجیوں سے بچنا تھا جو پہاڑیوں پر پھیلتے جا رہے تھے۔ اس علاقے میں یہ سہولت حاصل تھی کہ پہاڑیوں پر جھاڑیاں بھی تھیں، ہم تینوں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ دیکھو خانو لالا، میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا، اب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، ہمیں اپنا کام اکیلے اکیلے کرنا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ تم اکیلے خزانہ نہیں لوٹ سکو گے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ جو فوجی گاڑی یا پھر خچر گھوڑا تمہاری شست میں آ جائے تو اس پر گولی چلانی ہے، لیکن دوسری گولی دوسری جگہ سے چلانی ہے۔ ضروری نہیں کہ خزانہ یا کچھ فوجی سامان ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اس کام کے لیے ہمارے آدمی کہیں اور موجود ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ پٹھان ایسی کارروائی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی مقام پر کانوائے کو روک لیتے اور اس پر حملہ کر کے اسے لوٹ لے جاتے۔ ان کا گولی چلانے سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ انگریزوں کو یاد دلاتے تھے کہ یہ ملک ہمارا ہے، انگریز کا نہیں۔ ہر کانوائے میں 3 4 فوجیوں اور 3 4 خچروں کو گولی کا نشانہ بنا کر پٹھان انگریزوں کو ذہن نشین کروا دیتے تھے کہ اس کی حکومت چھاؤنیوں کے اندر قید ہے۔ میرے یہ دو ساتھی جب مجھ سے الگ ہو کر چلے گئے تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں وہ خانو نہیں ہوں جس کے ہاتھوں معلوم نہیں کتنے انسان قتل ہو چکے ہیں اور کتنے گناہ اس کے حساب میں لکھے گئے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرا جسم بھی بدل گیا ہے اور روح بھی، اور میں اس سرزمین کا محافظ ہوں۔
جس کی آبرو پر نہ جانے کتنے ہزار یا کتنے لاکھ مسلمان اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ میں غلامی میں پیدا ہوا تھا، میں انگریزوں کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھا کرتا تھا، اور مجھے بتایا بھی یہی گیا تھا کہ حکومت کرنے کا حق صرف انگریز کو حاصل ہے، اور انگریز قوم بادشاہی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ مگر اب مجھ میں کچھ اور ہی جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اور کسی کے سمجھائے بغیر مجھے آزادی کا مفہوم معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی ہندوستانی کو نہیں بلکہ کسی انگریز کو گولی ماروں گا۔ کانوائے کے آنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ مجھے اپنے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر حرکت سنائی دی۔ میں نے چھپ کر اوپر دیکھا، فوجی بڑے بڑے پتھر اکٹھے کر کے پکٹ بنا رہے تھے۔ وہ بھی ہندوستانی تھے، میں بھی ہندوستانی تھا۔ افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ وہ مسلمان تھے۔ اس زمانے میں مسلمان فوجی کی پہچان اس کی خاکی پگڑی کا خاص انداز ہوتا تھا۔ انگریز کی بادشاہی نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا۔ ان میں سے ایک دو کو میری گولیوں سے مرنا تھا، اور مجھے ان کی مشین گن کا نشانہ بننا تھا۔ لیکن مجھے پٹھانوں نے بتایا تھا کہ اس پکٹ پر گولی نہیں چلانی، ہمارا اصل ٹارگٹ کانوائے ہوتی تھی۔ میں ایسی جگہ چھپا ہوا تھا جہاں میرے اوپر گھنی جھاڑیاں تھیں، اور میرے سامنے اتنا بڑا چٹانی پتھر تھا جس کی پیٹھ کے پیچھے میں آسانی سے چھپا ہوا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، پہاڑیوں پر فوجی پھیل چکے تھے۔ مجھے فضا میں ایک مانوس گھن گرج سی سنائی دی، اور فوراً بعد دو پروں والا ایک ہوائی جہاز میرے اوپر سے گزرنے لگا۔ یہ اسی قسم کا جہاز تھا جو میں نے رائفل سے آسام کے جنگلوں میں گرایا تھا۔ ویسا ہی جہاز مجھے یہاں نظر آیا تو میں نے اس پر فائر کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن جہاز دور نکل چکا تھا، اور پھر دور ہی سے ایک اور چکر کاٹ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں وہاں سے نیچے کو سرکنے لگا، کچھ نیچے گیا تو پہاڑ بالکل عمودی ہو گیا، جیسے یہ کنویں کی دیوار ہو۔ اگر میں دائیں یا بائیں سے نیچے جاتا تو میں اوپر والے فوجیوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ میں نے خطرہ مول لیا، اور رائفل پیٹھ کے پیچھے کر کے ہاتھ اوپر جما کر نیچے کو لٹک گیا۔ پاؤں جمانے کی کوئی جگہ نہ تھی، میں نے اوپر سے ہاتھ چھوڑ دیے اور میں پتھروں پر جا پڑا۔ دائیں گھٹنے پر مجھے بڑی سخت چوٹ لگی، لیکن میں نے اس کا خیال نہ کیا اور پاؤں پر سرکتے سرکتے نیچے چلا گیا۔ کچھ دور نیچے جا کر اوپر دیکھا تو فوجیوں کی پکٹ نظر نہ آئی۔ مجھ میں اتنا زیادہ جوش پیدا ہو گیا کہ میں نے سڑک کے بہت ہی قریب جانے کا ارادہ کر لیا۔ دور پیچھے ایک خشک نالا تھا۔ انگریزوں کی بادشاہی پر گولی چلانے کے لیے مجھے وہ نالا زیادہ موزوں نظر آیا۔ میں چھپتا چھپاتا سرکتا پہاڑی سے اترتا گیا۔ کہیں کہیں میں اوپر دیکھتا تھا کہ مجھے فوجی نہ دیکھ رہے ہوں۔ کرتے کرتے میں نالے میں اتر گیا۔ نالے کے کنارے خاصے اونچے تھے۔ میں کنارے کے ساتھ ساتھ نالے میں کچھ دور تک چلا گیا اور سامنے والے کنارے کے اوپر جا چڑھا۔ وہاں تک پہنچتے بہت ہی وقت گزر گیا۔ اب میرے اندر کچھ ایسا احساس پیدا ہو گیا جیسے میں شیر یا چیتا ہوں اور اپنے شکار پر جھپٹنے لگا ہوں۔ دوسرے کنارے پر چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں، میں ان کی اوٹ میں ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کانوائے کی پہلی موٹر گاڑی نظر آئی، جو بڑی تیزی سے موڑ کاٹ کر آگے نکل گئی۔ اس کے بعد چند اور فوجی لاریاں گزر گئیں، پھر خچریں نظر آئیں جن پر باکس لدے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی خچر کو رائفل کی شست میں لیا تو قریب ہی سے مجھے ایک رائفل کا دھماکہ سنائی دیا۔ پہلے تو یوں لگا جیسے میری اپنی رائفل فائر ہوئی ہو، لیکن میں نے ابھی ٹریگر نہیں دبایا تھا۔ میں نے جس خچر کو شست میں لیا تھا وہ ایک ہی جگہ تیزی سے گھومی پھر بھاگ اٹھی۔ اس کا رخ نالے کی طرف تھا۔ جس فوجی نے اس کی لگام پکڑ رکھی تھی وہ اس کے پیچھے دوڑا۔ میں نے اس فوجی کو شست میں لے کر گولی چلا دی۔ وہ فوجی فوراً رک گیا، پہلے اس کے گھٹنے زمین پر لگے، پھر وہ ایک پہلو پر لڑک گیا۔ میں سمجھ گیا کہ خچر پر میرے کسی ساتھی نے گولی چلائی ہے جو میرے قریب ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ خچر کو معلوم نہیں کہ کہاں گولی لگی تھی، وہ ابھی تک دوڑی آ رہی تھی۔ دوسرے فوجی دور کھڑے خچر کو دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کا خچر کے پیچھے آنے والا ساتھی مارا گیا ہے۔ خچر نالے کے کنارے تک پہنچ گئی۔ اب اس کی رفتار خاصی کم ہو گئی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ گولی اپنا کام کر رہی ہے۔ خچر ایسا جانور ہے جو پہاڑوں پر اس طرح چڑھتا ہے جس طرح بندر بھی نہیں چڑھ سکتا، لیکن اس خچر کو میں نے دیکھا کہ پتھروں سے اس کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ اس کا ایک پاؤں کنارے پر پڑا اور وہ لڑکتی ہوئی نالے کے اندر آ پڑی۔ میں اس قدر جوش میں آ گیا کہ میں اپنی پوزیشن سے اٹھا اور دوڑتا ہوا نالے میں اتر گیا۔ خچر پر جو باکس لدے ہوئے تھے وہ رائفل کے ایمونیشن کے معلوم ہوتے تھے۔ میرے جسم میں اتنی طاقت تھی کہ میں دونوں باکس اٹھا کر لا سکتا تھا۔ خچر ایسی گری کہ اٹھ نہ سکی۔ میں اندھا دھند اس کی طرف دوڑتا گیا۔
جوں ہی میں اس کے پاس پہنچا ایک گولی فائر ہوئی جس کا زناٹا میرے قریب سے گزرا۔ میں وہیں لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے پیچھے دیکھا تو گھبراہٹ سے میرا پسینہ نکل گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس وقت فوجیوں کی جس پکٹ سے چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ پکٹ مجھے سامنے پہاڑی کی چوٹی پر نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ میں بھی فوجیوں کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ قریب کوئی آڑ نہیں تھی جو مجھے ان کے فائر سے بچا سکتی، صرف خچر تھی جس کی آڑ میں جا کر میں اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ میں خچر کی طرف رینگنے لگا۔ مشین گن کا ایک برسٹ آیا جس کی 2 یا 3 گولیاں میری ایک ٹانگ میں سے گزر گئیں، پھر ایک گولی میرے دائیں بازو کے پٹھے میں سے گزر گئی۔ میں تیزی سے پیٹ کے بل رینگتا خچر کی اوٹ میں چلا گیا۔ خچر آخری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے پٹھانوں نے بتایا تھا کہ فوجی اپنی پکٹ میں سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، سر اٹھا کر ادھر ادھر بھی دیکھا۔ مجھے کوئی فوجی اپنی طرف آتا نظر نہ آیا۔ مشین گن کے 2 3 اور برسٹ فائر ہوئے جو میرے اوپر سے گزر گئے۔ شاید کچھ گولیاں خچر کو بھی لگیں۔ میرے لیے وہاں سے زندہ نکل آنا ممکن نہ رہا۔ میں نے پیچھے دیکھا، کنارے کے ساتھ ساتھ نالے کی کچھ گہرائی تھی۔ میں سرک کر اس کے اندر چلا گیا۔ یہ بڑی اچھی آڑ تھی۔ میں گہرائی میں پیٹ کے بل رینگتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ ابھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا بچ گئی ہے۔ درد کی شدت سے میرے دانت بجنے لگے۔ خون بڑی تیزی سے نکل رہا تھا۔ مجھے موت اس طرح نظر آنے لگی جس طرح خشک نالے کے پتھر مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ اگر کوئی مجھے وہاں سے اٹھانے کے لیے آتا تو وہ ہندوستانی فوجی ہی ہو سکتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں پیٹ کے بل رینگتا آ گیا۔ مشین گن کا ایک اور برسٹ فائر ہوا۔ میں نے پیچھے دیکھا۔ مرے ہوئے خچر کے قریب سے گرد اڑی۔ اس سے مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ پکٹ والے مجھے دیکھ نہیں رہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ابھی تک خچر کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں رینگتا گیا اور نالے کا موڑ آ گیا۔ کچھ اور آگے جا کر میں نے پیچھے دیکھا تو پکٹ میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں اٹھنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میری زخمی ٹانگ میرے جسم کا بوجھ نہیں سنبھال سکے گی۔ میں نے پھر بھی کھڑا رہنے کی کوشش کی اور زخمی ٹانگ کی طرف والے ہاتھ میں رائفل لے کر اس کا سہارا لے لیا۔ جب چلنے لگا تو زخمی ٹانگ کو گھسیٹنا پڑا۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً بیٹھ گیا اور رائفل کندھے سے لٹکا لی۔ وہ فوجی ہی ہو سکتے تھے جو قریب ہی کہیں پوزیشن میں ہوں گے اور مجھے دیکھ کر میری طرف آ رہے ہوں گے، لیکن سامنے آئے تو میں نے سکون کی آہ بھری۔ وہ فوجی نہیں بلکہ میرے اپنے 2 ساتھی تھے جن کے ساتھ میں یہاں تک آیا تھا۔ تم بہت بے وقوف ہو خانو، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اوپر نیچے اور دائیں بائیں کا خیال رکھنا اور اپنے آپ کو سامنے نہ لانا۔ خچر پر ایمونیشن کے 2 باکس دیکھ کر میں جوش میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ ہم نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور ہم قریب تھے۔ میرے ایک ساتھی نے کہا، اب تمہیں یہاں سے واپس لے جانا ہے لیکن تم چلنے کے قابل نہیں ہو۔ ان میں سے ایک نے مجھے اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ میرا جسم لمبا، تڑنگا اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ پٹھان مجھے اٹھا کر اس پہاڑی علاقے میں کیسے چل سکے گا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ ہمیں بلندی کی پکٹوں کی نظروں سے اور پہاڑیوں پر پھیلے ہوئے حفاظتی دستوں سے بچنا تھا۔ یہ پٹھان پہاڑی علاقے کی بھول بھلائیوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ دونوں چل پڑے۔ نالے میں سے باہر اس طرح نکلے کہ دوسرا پٹھان کنارے پر گیا۔ وہاں سے جھک کر اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور جس نے مجھے اٹھا رکھا تھا وہ کنارے کے اوپر آ گیا۔ پھر دوسرے پٹھان نے مجھے اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم 2 اونچی چٹانوں کے درمیان چلے جا رہے تھے۔ آگے زمین بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں پٹھانوں نے مجھے باری باری اٹھایا اور یہ چڑھائی چڑھے۔ اچانک 2 3 گولیاں فائر ہوئیں جو ہمارے قریب چٹان میں لگیں۔ فوج کی کسی سیکشن نے ہمیں کسی بلند پوزیشن یا پکٹ سے دیکھ لیا تھا۔ ہم لیٹ گئے۔ وہاں زیادہ خطرہ نہیں تھا کیونکہ چھپنے کے لیے اوٹ بڑی اچھی تھی۔ ایک پٹھان نے مجھے کہا کہ تھوڑی دور اور نکل گئے تو سمجھو خطرہ ٹل گیا۔ وہاں سے تھوڑی دور تک ہمیں پیٹ کے بل رینگنا تھا۔ میں رینگ سکتا تھا مگر درد کی یہ کیفیت تھی جیسے ابھی تک میری ٹانگ میں سے گولیاں گزر رہی ہوں۔ کچھ آگے جا کر دونوں پٹھان اٹھے اور ایک نے مجھے کندھے پر اٹھا لیا۔ میں نے انہیں 2 3 مرتبہ کہا کہ مجھے اتار دیں، میں چلنے کی کوشش کروں گا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ کچھ درد کی شدت سے اور زیادہ تر خون بہہ جانے سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جاتا جو 1 آدھ منٹ کے بعد صاف ہو جاتا۔ پیاس سے میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے لیکن وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ جس پٹھان نے مجھے اٹھا رکھا تھا وہ رک گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دوسرا پٹھان اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا اور اس نے مجھے کندھے پر ڈال لیا۔ وہ اٹھا
اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے آگے ایسا اندھیرا آیا جو صاف نہ ہوا۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہ کس طرح آئے اور کتنی دور تک مجھے اٹھا کر لائے۔ جب مجھے ہوش آیا اور میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے مجھے چھت نظر آئی، جو درختوں کی موٹی ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، یہ کچا سا ایک کمرہ تھا اور میں فرش پر پڑا تھا۔ میرے نیچے کھجور کی صف تھی اور اس کے نیچے خشک گھاس تھی۔ یہ بڑا نرم بستر تھا، پیاس کی شدت میں بہت کمی آ گئی تھی، جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ بے ہوشی میں مجھے پانی پلایا گیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں ہندوستانی فوجیوں کا قیدی نہیں ہوں۔ اگر میں قیدی ہوتا تو کہیں اور ہوتا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، کون ہے یہاں؟ ایک عورت بہت تیز تیز چلتی اندر آئی، وہ ادھیڑ عمر عورت تھی۔ اس کے پیچھے ایک جوان لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں اس علاقے کے قبائلی لباس میں تھیں، دونوں میرے پاس بیٹھ گئیں۔ میں نے ان سے پانی مانگا تو لڑکی جو نوجوان تھی دوڑتی باہر گئی اور مٹی کے پیالے میں پانی لے آئی۔ میں اٹھ بیٹھا اور اپنے جسم کا جائزہ لیا۔ میں پٹھانوں کی دی ہوئی شلوار اور قمیض میں تھا۔ یہ دونوں کپڑے میرے خون سے لال سرخ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے میرے زخموں پر کپڑے باندھ دیے تھے۔ لڑکی پانی لے کر آئی تو میں نے پی لیا۔ وہ پھر دوڑی باہر گئی۔ اب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں چنگیر تھی، چنگیر میں پراٹھے تھے اور مٹی کی ایک بڑی رکابی میں چنے کی دال تھی۔ میں نے جانوروں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، عورت نے جواب دیا۔ کیا یہ ان کا گھر ہے؟ یہ گھر ہر اس مسلمان کا ہے جو فرنگی کے خلاف لڑتا ہے، عورت نے کہا۔ وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے جو تمہیں یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ وہ شاید شام کو واپس آئیں گے، شام تک یہاں کوئی مرد نہیں ملے گا۔ سب فرنگی کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا رواج ہے کہ اپنے زخمی کو اس پٹھان کے گھر تک پہنچا دیا جاتا ہے جو قریب ہو۔ زخمیوں کو دیکھنا، ان کی مرہم پٹی اور ان کا خیال رکھنا عورتوں کا کام ہے۔ تمہارے ساتھی ہمیں بتا گئے تھے کہ تم پردیسی ہو، ہم لوگ تمہاری بہت خدمت کریں گے۔ میں جتنی دیر ان کے پاس رہا انہوں نے میری بہت خدمت کی۔ ادھیڑ عمر عورت نے مجھے بتایا کہ میرے زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ گولیاں پٹھوں سے گزری ہیں اور ہڈیاں محفوظ ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ زخموں میں جو دوائی ڈالی گئی ہے وہ زخموں کو جلد ٹھیک کر دے گی۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب میرے دونوں ساتھی آ گئے۔ وہ ایک خچر لے آئے تھے، انہوں نے مجھے خچر پر بٹھایا اور چل پڑے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، یہ کوئی گاؤں نہیں تھا، یہ صرف ایک کمرہ تھا اور اس کے آگے سارا قبائلی علاقہ اس مکان کا صحن تھا۔ قبائلی علاقے میں اس وقت اسی طرح پہاڑیوں کے درمیان ایک آدھ مکان نظر آتا تھا۔ زیادہ گھروں کے گاؤں بہت دور دور تھے۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد میں چھوٹے سے اس گاؤں میں پہنچ گیا جہاں ان لوگوں نے مجھے ایک مکان دے رکھا تھا۔ اندر جاتے ہی میں چارپائی پر گرا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو باہر دھوپ چمک رہی تھی۔ سب سے پہلے میری نظر ہاشمے پر پڑی جو میری چارپائی پر میرے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا خانو بہت بہادر ہے، اس نے میرے ماتھے پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے جسم کا سارا خون تمہارے جسم میں ڈال دوں۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم نے کتنی بہادری دکھائی ہے۔ وہ میرے اوپر اس طرح جھکی کہ اس کا چہرہ جو جوانی کے جوش سے دمک رہا تھا اور اس کی آنکھیں جن میں جوانی کی تشنگی تھی اور اس کی مسکراہٹ میری آنکھوں کے قریب آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے اتنے قریب آ گیا کہ میں اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے اور اس کے درمیان کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، آہستہ آہستہ اس کا چہرہ پیچھے ہٹنے لگا۔ تم ظالم ہو، اس نے سرگوشی میں کہا، لیکن اس سرگوشی میں جذبات کا قہر تھا۔ کسی نے دیکھ لیا تو ہم دونوں کو گولی مار دے گا، میں نے کہا۔ میرے اتنے قریب نہ آؤ۔ کیوں نہ آؤں؟ اس لیے کہ میں بھی تمہاری طرح جوان ہوں، میں نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکوں۔ تم چلی جاؤ ہاشمی، مجھے اتنے سخت امتحان میں نہ ڈالو۔ اب مجھے تمہارے پاس بیٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہاشمی نے کہا۔ مجھے خان گل بخت نے کہا ہے کہ میں تمہاری دیکھ بھال کیا کروں۔ مجھے اپنے خامد نے بھی کہہ دیا ہے کہ خانو پردیسی ہے اور یہ ہمارے پیچھے اپنی جان اور اپنا خون قربان کر رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ تم خانو کا ہر طرح خیال رکھو۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ میں بچہ تو نہیں تھا، میں جان گیا کہ ہاشمی کیا چاہتی ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ محبت نہیں چاہتی۔ میں نے ہاشمی کے چہرے کو ایک بار پھر بڑی غور سے دیکھا اور اس کے خاوند کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جوانی میں ہی مرجھایا ہوا چہرہ اور چرس کے نشے سے چڑی ہوئی آنکھیں جن کا رنگ پیلا اور بڑا ہی میلا ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کو اسی عمر میں دیمک لگ گئی تھی۔ ہاشمی ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑ سکتی تھی۔
کیا تم اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور جوان سمجھتے ہو؟ ہاشمی نے دانت پیس کر کہا۔ یا میں تمہاری نظر میں بدصورت ہوں؟ تم اگر کسی کی بیوی نہ ہوتی تو میں اپنی جان کی قیمت دے کر تمہیں حاصل کر لیتا، میں نے کہا۔ ہاشمی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہاشمی میری چارپائی سے اتر کر فرش پر بیٹھ گئی۔ گل بخت خان اندر آیا اور میرا حال احوال پوچھنے لگا۔ وہ میرے پاس بیٹھا تو ہاشمی چلی گئی۔ یہ بڑی اچھی عورت ہے، گل بخت خان نے کہا۔ اس کا باپ اور ایک بھائی فرنگیوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔ لڑائی میں ہمارا جو آدمی زخمی ہو کر آتا ہے، ہاشمی اس کی بہت خدمت کرتی ہے۔ اس نے مجھے کئی بار کہا ہے کہ اسے مردوں کے ساتھ فرنگی کے خلاف لڑنے کے لیے جانے دیا جائے، لیکن ہم عورت کو فرنگی کے سامنے نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کے لیے بے تاب ہے۔ اس کا خاوند انتقام لے سکتا ہے، میں نے کہا۔ وہ بزدل ہے، گل بخت خان نے حقارت سے کہا۔ بے غیرت ہے۔ تم دیکھنا خانو لالا، یہ شخص حرام موت مرے گا۔ میرے ہونٹوں پر آ گئی تھی کہ گل بخت خان سے کہہ دوں کہ وہ ہاشمی کو میرے پاس آنے سے روک دے، لیکن میں نے اس خیال سے ہونٹ سی لیے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ گل بخت خان اپنے گاؤں سے مجھے دیکھنے آیا تھا، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ ایک آدمی ایک دن چھوڑ کر میری پٹی بدلنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ 6 7 دنوں میں میرے زخموں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ہاشمی دن کے وقت میرے پاس آتی تھی، اس کا انداز والہانہ تھا۔ وہ زیادہ تر وقت میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھ کر گزارتی تھی۔ ہاشمی، میں نے ایک روز اسے کہا، تم میرے لیے پاک اور مقدس عورت ہو۔ تمہارا باپ اور بھائی جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ تمہیں پتہ چل گیا ہے؟ ہاشمی نے کہا۔ میں اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ شہید ہونا جرم ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں نیکی کر کے کسی کے ساتھ اس کا ذکر کرو تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ میرا باپ اور بھائی خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، خانو۔ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا اور اس کو آہستہ آہستہ مسلتے ہوئے کہا، اپنے باپ اور بھائی کے خون کا انتقام میرے اوپر ایک قرض ہے، لیکن میرا اور کوئی بھائی نہیں۔ میں اپنے خاوند سے کہا کرتی ہوں کہ یہ کام وہ کرے، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارا باپ تھا، میں کیوں انتقام دوں؟ وہ دراصل بزدل اور نشئی ہے۔ یہ پٹھان تمہارے باپ اور بھائی کے خون کا انتقام لے تو رہے ہیں، میں نے کہا۔ میں تمہارے باپ اور بھائی کے خون کا بدلہ لے چکا ہوں، کیا اس سے تمہاری تسکین نہیں ہوئی؟ نہیں، ہاشمی نے کہا۔ تم ہمارے رواج کو نہیں جانتے، تم میرے دشمنوں کے سارے خاندان کو ختم کر دو تو بھی میرے فرض کا قرض میرے سر پر موجود رہے گا۔ یہ قرض اسی وقت میرے سر سے اترے گا جب میں اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کو قتل کروں گی یا میرا بیٹا کرے گا۔ میں نے خان گل بخت کی منت کی تھی کہ مجھے کسی پکٹ پر یا کسی کیمپ پر یا کانوائے پر حملہ کرنے والے آدمیوں کے ساتھ بھیج دے، مگر وہ نہیں مانتا۔ میں نے سنا تھا کہ پٹھان عورتیں بھی فرنگی پر حملے کے لیے جاتی ہیں۔ نہیں، اس نے کہا، عورتیں کسی اور کام کے لیے جاتی ہیں۔ میں 2 دفعہ جا چکی ہوں، مگر اس سے میری تسلی نہیں ہو سکتی۔ عورتیں اس طرح جاتی ہیں کہ تمہارے یہاں آنے سے کچھ عرصہ پہلے ادھر سے کانوائے گزری، تم نے دیکھا ہے کہ کانوائے کو ہم لوگوں سے بچانے کے لیے فرنگی پہاڑوں پر اپنی فوج پھیلا دیتا ہے۔ جب کانوائے گزر جاتی ہے تو فوجی پہاڑوں سے اترنے لگتے ہیں اور اپنے کیمپوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آدمی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں روانہ ہونے والے فوجیوں کو گھیر لیں اور ختم کریں۔ تمہارے آنے سے پہلے ایک پکٹ کو فوجیوں نے خالی کیا اور اپنے فوجی طریقے سے پہاڑی سے اتر آئے۔ نیچے آئے تو ہمارے آدمیوں نے ان پر گولیاں چلائیں اور کچھ آدمیوں کو مار ڈالا۔ وہ تجربہ کار فوجی تھے، انہوں نے ادھر ادھر ہو کر مقابلہ کیا، لیکن ہمارے آدمی اپنی جان کی بازی لگا دیا کرتے ہیں۔ وہ پہاڑی کے اوپر سے، نیچے سے اور جدھر سے انہیں راستہ ملا فوجیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فوجیوں کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی۔ ہمارے آدمی 22 تھے، جن میں سے 3 مارے گئے۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اپنے ان فوجیوں کی مدد کے لیے کوئی فوج نہ آئی۔ فرنگی کا حکم ہے کہ اس کے جو فوجی کہیں پھنس جاتے ہیں ان کی مدد کو کوئی نہیں جاتا۔ آخر ان تمام فوجیوں کو ختم کر دیا گیا۔ رات ہو گئی تھی، ہمارے آدمی واپس آ گئے اور عورتوں کو بھیجا گیا کہ فوجیوں کا سامان اٹھا لائیں۔ ہم بہت سی لڑکیاں اور بڑی عمر کی عورتیں گئیں۔ فوجیوں میں 10 12 زخمی ابھی زندہ تھے۔ عورتوں نے انہیں خنجروں سے ٹھنڈا کر دیا۔ پھر سب کی جیبوں سے جو کچھ نکلا اور ان کا جو سامان تھا وہ ہم اٹھا کر اپنے خان کے پاس لے آئیں۔ عورتوں سے بس اتنا ہی کام لیا جاتا ہے، لیکن اس سے میری تسکین نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ساری عمر مجھے یہ موقع نہیں ملے گا۔
تم میرے باپ کو اور میرے بھائی کو نہیں جانتے تھے، وہ تمہاری طرح بہادر تھے۔ وہ اس جگہ تک چلے جاتے تھے جہاں جان کا خطرہ زیادہ ہوتا تھا، مگر مجھے یہ دکھ کھا رہا ہے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ ختم کیوں ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، تمہارا خاوند ہے، تمہارے بچے پیدا ہوں گے۔ اس نے آہ بھری اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا نے معلوم نہیں مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، مجھے بچوں سے محروم رکھا ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خاوند کی رگوں میں خون سرد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، چرس نے اس کی مردانگی ختم کر ڈالی ہے، وہ زندہ لاش ہے۔ وہ میرے بچے کا باپ نہیں بن سکتا، اس میں غیرت بھی نہیں۔ میں اسے کہتی ہوں کہ تم ابھی جوان ہو، یہ نشہ چھوڑو اور باپ بنو۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ کسی اور کو اپنے بچے کا باپ بنا لو۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی پٹھان اتنا بے غیرت ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، غیرت والے وہ ہیں جو فرنگی اور اس کے دیسی فوجیوں کا خون بہا کر اپنا نشہ پورا کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اور جس کو چرس اور افیم کا نشہ لگ جاتا ہے، اس میں غیرت نہیں رہتی، اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے، اس میں روح بھی نہیں رہتی اور اس میں غیرت بھی نہیں۔ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کتنا بے غیرت ہو گیا ہے، تم نہیں مانو گے۔ مجھے بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے کسی اور کے بچے کو جنم دیا تو میرا خاوند فخر سے سب کو بتائے گا کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ وہ شاید چاہتا بھی یہی ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کہا، میں نہیں مانوں گا۔ اس کے خون میں ملاوٹ ہے، ہاشمی نے کہا۔ یہ غدار باپ کا بیٹا ہے، اس کا باپ بنو چھاونی میں اپنا کوئی کاروبار کرتا ہے۔ وہ انگریزوں کا جاسوس تھا، اس نے ہمارے کئی آدمی مروائے ہیں۔ اس نے فقیر ایپی کے ٹھکانے کی بھی نشاندہی کر دی تھی، لیکن ہمارے آدمیوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے فقیر ایپی کو وہاں سے نکال دیا۔ 2 گھڑی کے بعد ایک ہوائی جہاز آیا اور اس نے وہاں 2 بم پھینکے، لیکن وہاں نہ فقیر ایپی تھا نہ کوئی اور آدمی۔ میرے خاوند کا باپ یہاں سے بھاگ گیا، پھر کبھی ادھر نہیں آیا۔ اس روز بھی کوئی مجھے دیکھنے کے لیے آ گیا اور ہاش میں چلی گئی۔ انسان باہر سے کیا اور اندر سے کیا ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا ظاہر دیکھتے ہیں، اصل انسان تو وہ ہوتا ہے جس پر ظاہر کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہاشمی کو میں کچھ اور سمجھا تھا، مگر اس کے جذبے نے اس کے ظاہر کے پردے اٹھا دیے۔ اس وقت تک میں چاہتا تھا کہ ہاشمی میرے پاس نہ آیا کرے، لیکن اب میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آئی تو میں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میرے زخم اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ اب میں چل پھر سکتا تھا۔ تم نے میری بات سمجھ لی تھی خانو؟ ہاشمی نے کہا، میں تمہارے ملک کا دستور نہیں جانتی، تم مجھے پاگل بھی کہو گے اور بے غیرت بھی، لیکن تم اب اپنے ملک میں نہیں ہو، میرے وطن میں ہو۔ مجھے میرے وطن کے دستور میں دیکھو، ہمارا ایک دستور یہ بھی ہے کہ کسی عورت کا خاوند قتل ہو جائے اور اس کا بچہ بہت چھوٹا ہو تو عورت اس بچے کے کان میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے کہ تم نے بڑے ہو کر باپ کے خون کا حساب چکانا ہے۔ بچہ نوجوانی کی عمر میں پہنچتا ہے تو اپنے باپ کے خون کا انتقام لیتا ہے اور خود بھی انتقام کا نشانہ بن جاتا ہے۔ مجھے کسی پٹھان سے انتقام نہیں لینا، اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے خلاف میری دشمنی نہیں ہے۔ میری دشمنی فرنگی کے ساتھ ہے۔ میرا بیٹا فرنگی سے انتقام لے گا تو میں فخر کروں گی۔ مجھے ایک بیٹا چاہیے خانو۔ بیٹا تو تمہیں اپنا خاوند ہی دے سکتا ہے ہاشمی۔ نہیں، اس نے شرم و حجاب کے بغیر کہا، مجھے تم بیٹا دو گے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرا خاوند باپ نہیں بن سکتا۔ میں شریف اور مومن تو نہیں تھا، لیکن ایسے لگا جیسے اس پٹھان عورت نے میرے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ مجھے چپ لگ گئی۔ تم نے مجھے شاید بدماش عورت سمجھ لیا تھا، ہاشمی نے کہا۔ بات بدماشی والی ہے، لیکن نیت اور میری ضرورت کو دیکھو۔ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گی۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے مجھے کہہ رہی ہو کہ میری دیوار گر پڑی ہے، یہ چڑھا دو، یا یہ کہ میری بکری کھل گئی ہے، اسے پکڑ لاؤ۔ اس میں انتقام کا جذبہ اور انگریزوں کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اتنی بڑی بدی کو بدی سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اپنی غیرت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بےغیرتی کا بڑا ہی گندا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور اس کے دماغ سے نکالنے کی کوشش کی کہ وہ میرے بچے کی ماں بنے گی، مگر وہ میری کوئی بات اور کوئی دلیل قبول نہیں کر رہی تھی۔ تمہارے لوگوں نے مجھے پناہ دی ہے، میں نے کہا۔ میں نے اس قبیلے کا نمک کھایا ہے، مجھ پر تمہارے مردوں نے اتنا اعتبار کیا ہے کہ تم جیسی جوان اور خوبصورت عورت کو میرے پاس تنہائی میں آنے اور میرے پاس اتنی زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ مجھے اس زمین کی مٹی کے ساتھ بھی پیار ہو گیا ہے۔ یہ مٹی میرے لیے پاک ہے، میں اسے ناپاک نہیں کروں گا۔ مجھے تمہارا بچہ چاہیے خانو۔ اس نے میرے سینے پر اس طرح ہاتھ مارتے ہوئے کہا جیسے میں اس کا مکروز ہوں، اور وہ مجھ سے رقم مانگ رہی ہے۔ کہنے لگی،
اور تم مجھے بچہ دو گے، تمہیں میرا کہا ماننا پڑے گا۔ تم کسی پٹھان کے پاس چلی جاؤ، میں نے کہا۔ میں نے جس پٹھان کے ساتھ بات کی وہ مجھے گھسیٹتا ہوا میرے خاوند کے سامنے جا کھڑا کرے گا، اس نے کہا، اور میرا خاوند مجھے مار مار کر بے ہوش کر دے گا۔ ہو سکتا ہے مجھے باہر کھڑا کر کے گولی مار دے۔ تم باہر کے آدمی ہو، مجھے غصہ آ گیا۔ غصہ اس بات پر آیا کہ وہ دراصل یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی پٹھان میرے ساتھ اس گناہ پر تیار نہیں ہوگا، کیونکہ پٹھان غیور ہوتے ہیں۔ تم باہر کے آدمی ہو، اس لیے تم اس گناہ پر راضی ہو جاؤ گے۔ میں نے بڑی ترش آواز میں کہا، میں خان گل بخت خان کو اور تمہارے خاوند کو بھی کہہ دوں گا کہ تمہیں میرے پاس نہ بھیجا کریں۔ تمہاری عزت رکھنے کے لیے کہوں گا کہ مجھے کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے پھر بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میں اصل بات بتا دوں گا۔ پھر تم پچھتاؤ گے، ہاشمی نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ وہ کیوں؟ میں خان گل بخت خان سے کہوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس نے کہا۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس اکیلی آئی اور اکیلی رہتی ہوں۔ تم پردیسی ہو اور بڑے طاقتور جوان ہو۔ سب کہیں گے کہ ایسے طاقتور جوان نے اس عورت کی عزت پر ہاتھ ضرور ڈالا ہوگا۔ تمہیں گولی مار کر لاش باہر پھینک دیں گے۔ اچھی طرح سن لو خانو، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور تم بہادر اور طاقتور ہو۔ میں تم سے اپنی خواہش پوری کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ میرے اوپر جھکی اور میرے ماتھے کو چوم کر چلی گئی۔ میں نے اسے پیچھا چھڑانے کے کئی طریقے سوچے، یہ بھی سوچا کہ گل بخت خان سے کہوں کہ وہ مجھے کسی اور گاؤں میں بھیج دے، لیکن میرے پاس کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ میں حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ ہاشمی ہر روز آتی اور اپنا مطالبہ دہراتی تھی اور دھمکی بھی دیتی تھی۔ میں نے 7 8 دن ٹال مٹول میں گزار دیے۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے اور میری پٹیاں کھل گئیں۔ اس وقت تک ہاشمی کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا جو ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ اتنا سخت امتحان تھا جس میں مجھے ہاشمی کی کامیابی اور اپنی ناکامی نظر آ رہی تھی۔ 2 مرتبہ اس کی دیوانہ وار حرکتوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے آگے ہتھیار ڈال دوں، مگر میں بچ گیا۔ پھر میں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ وہ میرے پاس آتی اور میں باہر نکل جاتا۔ تمہیں میری محبت قبول کرنی پڑے گی، ایک روز اس نے کہا، اور تم میری خواہش پوری کرو گے۔ تم اتنی دلیر اور اتنی غیرت والی ہو تو اپنے خاوند کو زہر دے کر ختم کر دو، میں نے کہا، اور کسی کے ساتھ شادی کر لو۔ اگر پتہ نہ چل سکا کہ تمہارا خاوند کس طرح مرا ہے تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ نہیں خانو، ہاشمی نے کہا، میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اتنے کمزور آدمی کو قتل کرتے یا کرواتے مجھے شرم آتی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے۔ پاگل پن کی وجہ صاف ظاہر تھی، یہ تھی اس کا خاوند۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ انسان نیک نیتی سے کوئی ارادہ کر لے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے اچھے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ 2 4 دن اور گزر گئے تو ہمارے گاؤں میں ایک خبر آئی۔ وہاں سے 15 16 میل دور ایک پہاڑی پر پکی پکٹ تھی۔ پکی پکٹ چھوٹا سا ایک قلعہ ہوا کرتا تھا۔ یہ کسی ٹیکری پر ہوتی تھی۔ قبائلی علاقے میں انگریزوں کے وقتوں کی بنائی ہوئی ایسی پکٹیں کئی ٹیکریوں پر موجود تھیں۔ ان میں بعض اتنی بڑی تھی کہ ان میں پوری ایک کمپنی اور بعض میں 2 کمپنیاں رہتی تھیں۔ یہ پیادہ پلٹونوں کی کمپنیاں ہوتی تھیں۔ ان پکٹوں کی دیواروں پر مشین گنوں اور رائفل کے لیے سوراخ بنے ہوتے تھے۔ چونکہ یہ بلندی پر ہوتی تھیں اس لیے ان کی مشین گنیں اور رائفلیں دور دور تک کے علاقوں کو زد میں لے سکتی تھیں۔ ایک پکٹ کے قریب سے برساتی ندی گزرتی تھی۔ اس کے کمانڈر کو یقین تھا کہ اس کی پکٹ کے ارد گرد کے علاقے میں کسی پٹھان کو آنے کی جرات نہیں۔ ایک روز اس نے اپنی کمپنی کی خچروں کو ندی میں پانی پینے کے لیے بھیج دیا۔ ان کی حفاظت کے لیے اس نے 12 14 جوان بھی بھیجے اور خود بھی نیچے چلا گیا۔ وہ انگریز میجر تھا۔ ندی میں پانی کی لکیر سی بہہ رہی تھی۔ ایک جگہ جہاں کنارہ خاصا اونچا تھا وہاں پانی جمع ہو کر تالاب سا بنا ہوا تھا۔ خچریں صرف 6 تھیں۔ ان کے ساتھ کمپنی کمانڈر کا گھوڑا بھی تھا۔ یہ جانور پانی پی رہے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے جو سپاہی تھے انہوں نے ارد گرد پوزیشنیں سنبھال لی تھیں، اور میجر ندی میں ویسے ہی ٹہل رہا تھا کہ کچھ دور سے 8 قبائلی پٹھان گزر رہے تھے۔ انہوں نے ان جانوروں اور فوجیوں کو دیکھا تو ان پر حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن دور سے فائر نہ کیا۔ انہوں نے قبائلی علاقے کا خصوصی اور بڑا ہی دلیرانہ طریقہ اختیار کیا، یہ تھا ہلہ بولنا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، چھوٹی بڑی چٹانیں تھیں۔ چھپنے کے لیے بلکہ گوریلا آپریشن کے لیے وہ علاقہ نہایت موزوں تھا۔ یہ 8 پٹھان رینگتے ہوئے آئے اور ایسی جگہ سے ندی میں اتر گئے کہ حفاظت کے لیے جو فوجی پوزیشنیں لیے بیٹھے تھے
وہ پٹھانوں کو دیکھ نہ سکے۔ ندی میں اترنے والے چار تھے، انہوں نے ان سپاہیوں پر خنجروں سے حملہ کر دیا جو خچروں اور گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے۔ میجر بھی وہیں تھا، اس کے پاس ریوالور تھا، اس نے ریوالور سے دو پٹھانوں کو مار ڈالا۔ ادھر اوپر باقی چار پٹھانوں نے ان 12-14 فوجیوں پر حلہ بول دیا جو حفاظتی پوزیشنوں میں تھے۔ یہ سب ہندو تھے، وہ بے خبری میں دبوچے گئے۔ انہوں نے رائفلوں پر سنگینیں چڑھا رکھی تھی، ان سے انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پٹھان کی دہشت کو برداشت نہ کر سکے اور بھاگ نکلے۔ ان میں سے 4-5 خنجروں سے شدید زخمی ہو گئے تھے، وہ وہیں پڑے رہے۔ پکٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی، راستے میں ایک چٹان آ جاتی تھی، اس لیے پکٹ سے فوجیوں کو مدد نہ مل سکی۔ اوپر والے پٹھان نیچے ندی میں کودے تو انگریز میجر 3 پٹھانوں کو ریوالور کا نشانہ بنا چکا تھا۔ اوپر سے آنے والے پٹھان اس کے پیچھے سے آئے اور میجر کو خنجر مارنے کے بجائے اسے دبوچ لیا۔ اسے وہ زندہ پکڑنا چاہتے تھے تاکہ انگریزی حکومت سے اس کی نقد قیمت لے سکیں۔ وہ ندی کے بلند کنارے کے ساتھ ساتھ میجر کو گھسیٹتے ہوئے پکٹ کے خطرے سے دور لے گئے۔ آگے چٹانوں کی اوٹ تھی، پٹھان میجر کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس دور میں یہ واقعہ اور پٹھانوں کا یہ حملہ حیران کن نہیں تھا، یہ اس میجر کی غلطی تھی کہ وہ علاقہ غیر میں پکٹ سے باہر آ گیا تھا، اس نے فوجی احکام کی خلاف ورزی کی تھی۔